अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदर बदी जमान है और आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सारा तैमूर। डॉक्टर सारा से हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज हमने हमारे लिए डॉक्टर सारा ने दोबारा वक्त निकाला है। आज हम बात करेंगे कुछ इन्फेक्शंस, कुछ वो इन्फेक्शंस जो बहुत आम तौर पर हमारे माशरे में पाए जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शंस जिनसे हम बच सकते हैं। इलाज करना तो एक दूसरी बात है। तो इस लिस्ट की इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताती चलूं, जो लोग पहले देख चुके हैं डॉक्टर सारा को तो उनको याद होगा कि डॉक्टर सारा बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज खिदमात सर अंजाम दे रही हैं न्यूयॉर्क सिटी में। और आज दोबारा डॉक्टर सारा ने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा हमें वक्त देने के लिए। मैं चाहूंगी कि हम अगले उस इन्फेक्शन की तरफ बढ़ें जो अगेन फिर वही उसी तरह फैल रहा है, बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों हमने न्यूज रिपोर्ट में भी देखा जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, जिम्मेदार ठहराया गया कि उनके वहां पे HIV जो है वो बहुत ज्यादा, एड्स जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें विद द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स और हमें बताएं कि ये क्या होता है, फिर हम इस पे आगे बात। ठीक है, हाँ जी। सो HIV स्टैंड्स फॉर, मतलब HIV एक एब्रीविएशन है, लाइक इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी, आई एम सॉरी, जो HIV है लाइक वो एक, लाइक एवरीथिंग एल्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, ये भी एक वायरस है, ठीक है। लाइक और ये एक रेट्रो वायरस है, लाइक अगर लोग और जानना चाहते हैं, लाइक जो लार्जर ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसमें ये बिलोंग करता है वो है रेट्रो वायरसेस। अब ये वायरस लाइक हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, लाइक ये ट्रांसमिट उसी तरह होता है लाइक जैसे हमने बात की, लाइक जिनसी ताल्लुकात की वजह से, लाइक अगर कोई इन्फेक्टेड किसी का खून आपको मिल गया नीडल शेयरिंग की वजह से, लाइक ये बेसिकली किसी भी तरीके का ब्लड कॉन्टैक्ट, लाइक जैसे आपने डेंटल प्रोसीजर्स की बात की, लाइक बहुत कॉमन, लाइक इन सारे तरीकों से आपको हेपेटाइटिस, आई एम सॉरी, HIV का जो मर्ज है लाइक वो हो सकता है। जब HIV की इन्फेक्शन लाइक आपकी बॉडी में आ जाती है तो अब लाइक हर वायरस का अपना एक तरीका है, एक एरिया है जिसको वो अफेक्ट करता है। सो हेपेटाइटिस B और C आपके जिगर को अफेक्ट करते हैं। HIV जो है लाइक वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। सदफ आप मुझे बता सकती हैं अगर कोई उर्दू में लफ्ज़ है इसके लिए, लेकिन जैसे इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का डिफेंस होता है हमारी अगेंस्ट इन्फेक्शन। हम कोई भी जर्म लाइक से, हम तो हर वक्त लाइक हमारे इर्द गिर्द तो जर्म्स हर तरफ है ना, जैसे हम रोज लाइक जिंदगी में अपना लाइक डेली लाइफ गुजार रहे हैं, लाइक जर्म्स के साथ हमारा कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें हर वक्त इन्फेक्शन क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा एक इम्यून सिस्टम है, वो आपके लाइक स्किन से शुरू होता है, फिर आपके ब्लड के अंदर लाइक हर तरीके के सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन को फौरन फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। HIV का जर्म जो है लाइक वो आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, वो इस डिफेंस को वीकन करता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम HIV का मर्ज अगर बढ़ता चला जाए लाइक, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगेन लाइक डिपेंड करता है कि कितना हर किसी की बॉडी के लिए डिफरेंट होता है कि जी आपके पास ऑलरेडी कितना रिजर्व है, आपके पास आपको और क्या मेडिकल बीमारियां हैं। अगर आप दूसरे तरीकों से भी बीमार हैं तो वो प्रोसेस लाइक जल्दी भी हो सकता है वर्सेस समबडी एल्स जो अदरवाइज हेल्थी है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये सेल्स जो हैं, ये जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं लाइक वो कम से कम तर होते चले जाते हैं, तो फिर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आकर लाइक एक नंबर आता है जब आपको क्लिनिकल लाइक मर्ज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आपको लाइक ज्यादा इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, गला बहुत खराब रहेगा, लाइक आपको TB का मर्ज हो सकता है, आपको लाइक हर्पीज के लाइक लीजन्स हो सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने लाइक बहुत सी ऐसे मर्ज हैं लाइक जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस कहते हैं। हमें पता है कि ये बीमारियां जो हैं ऐसे इंसान में होती हैं जिसको एड्स है, तो वो सारी बीमारियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक फिर होना शुरू हो जाती हैं। तो HIV जो है लाइक वो एक इन्फेक्शन है, वो एक वायरस है
HIV کی انفیکشن کی وجہ سے جب آپ کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو جائے تو ایک سرٹن لیول کے اوپر آ کر آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس لیول کے اوپر ہم اس بیماری کو ایڈز کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو آپ کہہ رہی تھی کہ امیون سسٹم، ویسے تو آپ نے آسان اس پہ بتا دیا، ڈیفینس ہوتا ہے. ویسے اردو میں ہم اس کو قوت مدافعت کہیں گے، اگر ہم بالکل اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کریں تو وہ قوت، لیکن میرا خیال ہے ڈیفینس ایک آسان لفظ ہے جو ہمارے ہاں سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے فرق بتا دیا ڈاکٹر سارا. آپ وہی دوبارہ میں چاہوں گی، آلدو یہ ریپیٹیشن ہوگی، کہ ہم یہ بات کریں کہ HIV ہوتا کیسے ہے، پھیلتا کیسے ہے، جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلتا ہے، لیکن پھر بھی جسٹ ٹو ری انفورس، کیونکہ اتنا بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں، اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے یہاں کے مریض کہتے ہیں کہ جی انجیکشن لگا دیں. مطلب ایک جسٹ ٹو ہائی لائٹ کے انجیکشن، ڈرپس، نیڈلز اس وقت استعمال ہونی چاہیے جب اس کی ضرورت ہو. تو اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیں کہ پھیلتا کیسے ہے HIV، ہوتا کیسے ہے، کیسے ایک بندے سے دوسرے بندے میں HIV ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جی ہاں، تو HIV کا جرم جو ہے وہ جیسے ہمارے بلڈ کے اندر ایک سرٹن لیول، اگر ہمیں انفیکشن ہے تو وہ HIV کا جرم ہمارے خون میں سرکولیٹ کر رہا ہے، ہمارے خون میں موجود ہے. تو وہ خون اگر کسی اور کا ایکسپوجر کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے، جنسی تعلقات کی وجہ سے بہت کامن ہے. HIV جو ہے وہ نہ صرف آپ کے خون میں ہوتا ہے، وہ آپ کے باڈی کے کچھ سیکریشنز میں یا فلوئڈز میں بھی ہوتا ہے، رائٹ. سو آپ کے جو جینیٹلز کے سیکریشنز ہیں اس میں بھی HIV کا مرض جو ہے وہ HIV کا جرم جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے. تو جنسی تعلقات کی وجہ سے اور کسی بھی خون کے ایکسپوجر کی وجہ سے، اور اس میں آپ کچھ چیزوں کی بات کر رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، جیسے ایک طاقت ٹیکا، جیسے لوگ جا کے بس ٹیکا لگوا لیتے ہیں کہ جی ہاں جی بس مجھے طاقت مل جائے، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ٹیکا لگ رہا ہے، کون سی نیڈل یوز ہو رہی ہے، نئی نیڈل یوز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرے یہ ڈینٹل پروسیجرز کی وجہ سے بھی جو لوگ سڑک پہ ہی بیٹھ کے دانت نکلوا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ کی جو ریسورسز ہیں ان کو آپ جدر تک ہو آپ یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے اس میں لمیٹیشنز ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ سہولیات ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے زیادہ آرام سے ایک زیادہ بہتر ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے. آف کورس یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بہت سی سہولیات جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ یہ جیسے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک اور چیز باربرز پہ جا کے جو شیو کراتے ہیں، اگر آپ نے کرانا ہے آپ اپنا ریزر لے کے جائیں، ریزر خریدیں اور لے کر جائیں. کسی پراپر کلینک میں جا کے اپنے دانتوں کو اگر آپ نے دکھانا ہے تو دکھائیں. طاقت ٹیکا مت لگوائیں، ڈاکٹر پہ جائیں. اینڈ دوسرے سندھ میں یہ جو پیڈیاٹرک HIV آؤٹ بریک ہوا تھا کچھ سال پہلے، an immense tragedy، مطلب اتنے بچے افیکٹ ہوئے اس وجہ سے. اور جیسے آپ کہہ رہی تھیں ایک ڈاکٹر کو ذمہ دار کرایا گیا کہ وہ جو تھے وہ ریپیٹڈلی نیڈلز یوز کر رہے تھے. ایک چیز پیرنٹس کو پتا ہونی چاہیے، ہم سب کو پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اگر آپ کسی کلینک جا رہے ہیں، چاہے آپ کا بلڈ ڈرا ہونا ہے، چاہے آپ کے بچے کا بلڈ ڈرا ہونا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آف کورس ڈاکٹرز اور ہیلتھ کلینکس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا پروٹیکشن کر سکیں اپنے لیے کہ جی آپ میرے بچے کا بلڈ ڈرا کر رہے ہیں، آپ پلیز صاف نیڈل یوز کریں، یا آپ اپنی سرنج لے کے جائیں اگر آپ کو بلڈ ڈرا کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ریپیٹڈلی وہی نیڈل یوز ہو رہی ہے تو آپ ان کو منع کریں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، بیکاز اس آؤٹ بریک کی وجہ سے میرا خیال ہے کم سے کم 500 تک بچے جو افیکٹ ہوئے اس پورے ریجن میں. اینڈ آگے جا کے ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کتنوں کو ایڈس ہوا، کتنوں کو نہیں ایڈس ہوا، کن کو دوائی ملی، کن کو نہیں دوائی ملی. تو یہ تو ایک جان لیوا مرض ہے. مطلب اگر یہ انٹریٹڈ جائے تو یہ تو کوئی بھی ایڈس کے مرض سے کوئی کیور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو فائٹ آف کر دیں گے خود سے. ٹریٹمنٹ کے بغیر تو
it's 100% fatality. ہر کوئی like جو ہے وہ ایڈس کے مرض سے مر جائے گا دوائی کے بغیر. تو باقی لائک میں یہ کہوں گی لائک مطلب نیڈلس کے علاوہ لائک بلڈ ٹرانسفیوژنس کے علاوہ یہ جو ہم نے باربرس کی بات کی, ڈینٹسٹ کی بات کی, میں آلسو کہوں گی کانڈوم یوز, یو نو لائک اینڈ آلسو لائک یہ جو آپ اینوئل فزیکلس کراتے ہیں. ایچ آئی وی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹگما ہے, ساری دنیا میں اتنا اسٹگما ہے. ایسے ہم اس کو لائک ایک جیسے لائک آپ کیا لفظ کہیں گی لائک مطلب ہم ایچ آئی وی کے مرض کو, ایچ آئی وی کے انفیکشن کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کسی بری چیز کے ساتھ یا کسی برے انسان کے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہے. لائک کسی کو بھی ایچ آئی وی کا مرض ہو سکتا ہے, کسی کو بھی یہ انفیکشن ہو سکتی ہے, یو نو. لہٰذا آپ اپنے ڈاکٹرس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ ان سے بات کریں. ایچ آئی وی کو ڈائگنوز کرنا بہت آسان ہے. لائک اس کے لیے تو لائک جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ کب سے موجود ہیں. اگر آپ کا لائک جیسے آپ کے شو کا ہی نام بر وقت علاج, رائٹ, لائک اگر ہم ڈائگنوز کریں گے اینڈ لائک پھر بیونڈ دیٹ لائک اس کے لیے ٹریٹمنٹ موجود ہے. تو یہ جیسے اس طرح کی انفیکشن نہیں ہے کہ جی آپ کچھ عرصے کے لیے دوائی کھائیں گے اور پھر آپ دوائی بند کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں ایسے سمجھیں جیسے بہت سی دوسری بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے, اس کو لائک کنٹرول کرنے کے لیے آپ ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں. یہ اس طرح سے ہے, لیکن افیکٹو دوائیاں موجود ہیں ایچ آئی وی کے لیے کہ آپ ایک تندرست ہیلتھی زندگی اس وائرس کے ساتھ گزار سکتے ہیں اگر آپ اچھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے بات کی ڈاکٹر سارا کہ یہ پوری دنیا میں کس کا اسٹگما ہے, ایک ٹیبو ہے, مطلب ایسا نہیں سمجھا جاتا. ہم مرض کو برا نہیں سمجھتے, ہم مریض کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہی میں یہی جو آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اور بتا دیں ہمیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ایک تو ہم نے ایچ آئی وی کو برا سمجھنا ہے, اس وائرس کو برا سمجھنا ہے, اس مریض کو برا نہیں سمجھنا, مریض سے دور نہیں بھاگنا, اور دوسرا مریضوں کے لیے اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی ایسا مریض ہے جس کو یہ تشخیص ہو گئی ہے, تو اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ایچ آئی وی کی, ایڈس کی دوائیاں موجود ہیں اور وہ کیپسول کی فارم میں موجود ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو انجیکشن لگوانا ہے یا آپ کو ڈرپ لگے گی, آپ ہر ہفتے اسپتال میں جا رہے ہیں جیسے کینسر میں ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیمو تھراپی کے لیے جا کے داخل ہونا ہے, پھر اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں. تو بالکل ایچ آئی وی جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے مثال دی کہ جیسے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے کہ جی آپ کو وہ پل دے دی گئی ہے, دوا آپ کو دے دی گئی ہے, گولی آپ کو دے دی گئی ہے, تو وہ آپ لے آرام سے کھا لینی ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ میں چاہوں گی کہ آپ کر دیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ارد گرد میں کسی نے یہ خدا نہ خواستہ انفیکشن اس کو ہو گیا ہے تو اس کے لیے علاج موجود ہے. بالکل. ہاں نہیں, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یو نو لائک پریونشن از کی. لائک سب سے پہلے تو لائک پریونشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی آپ احتیاط کریں اور اپنے آپ کو لائک چیک کروائیں ان انفیکشنس کے لیے. ٹریٹمنٹ جو ہے لائک ایچ آئی وی کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم لائک یو نو جب لائک یو نو جو انیشل ٹریٹمنٹس تھیں لائک وہ واقعی لائک بہت مشکل تھیں, وہ ہارش تھیں, دوائیوں کے لائک بہت زیادہ سائڈ افیکٹس تھے. یو نو لوگوں کو لائک 4 5 6 گولیاں لائک ایک دن کی لائک صرف اس کے لیے کھانی پڑتی تھیں. لیکن وہ ساری چیزیں لائک اب جہاں پر لائک میڈیکل سائنس لائک اس ریل میں پہنچ چکی ہے, لائک اب جو علاج ہے وہ واقعی بہت آسان ہو چکا ہے. اب میں پاکستان میں جو دوائیاں موجود ہیں ان کا میں اتنا نہیں کہہ سکتی, لیکن اب تو لائک یو نو ایچ آئی وی کے لیے ایک پل ونس اے ڈے لائک بھی لائک موجود ہے. مطلب دوائیاں جو ہیں وہ اب کمبینیشن میں بننا شروع ہو گئی ہیں, تو ایک کیپسول یا ایک ٹیبلٹ کے اندر جو ایچ آئی وی کے 3 میڈیسنز ہیں وہ مکس کیے ہوئے ہیں. تو مریض کے لیے آسان ہو گیا ہے یو نو کہ وہ روز دوائی لے سکیں. امپورٹنٹ یہ ہے لائک یو نو اگر آپ کو ایچ آئی وی کا مرض ہے لائک یو نو تو آپ دوائی شروع کراتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ دوائی جو ہے آپ کو لائک فار لائف لینی ہے, یو نو. سو ایوری فیو منتھس لائک یو نو اینڈ اسپیشلی انیشلی لائک یو نو آپ کا بلڈ ورک ہونا چاہیے تھوڑا زیادہ فریکوینٹلی. لائک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈاکٹر پہ جانا ہے ہر 3 مہینے, پھر ایونچولی ہر 6 مہینے کم سے کم. لائک کچھ لیبس جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں, لیکن جو علاج ہے لائک وہ ڈیفینیٹلی بہت ریفائن ہو چکا ہے, پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. اینڈ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم اس ایچ آئی وی کو جلدی کیچ کریں. اگر ہم اس کو جلدی کیچ کریں گے اور جلدی ٹریٹ کریں گے
تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وائرس جو ہے آپ کے امیون سسٹم کو, کیا آپ نے کہا تھا, قوت مدافعت قوت مدافعت کو وہ کمزور کر رہا ہے نا. لیکن اگر ہم اس کو جلدی کیچ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ بہتر ہوگی, وہ جو سیلز ہیں وہ اوپر جائیں گے. اور ایک اور بات میں بتا چلوں, آپ سب کو مینشن کر چلوں کہ یہ سارے جو بلڈ بورن پیتھوجنز جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک طریقے سے پھیلتے ہیں. ان جتنے بھی ہم نے طریقوں کی بات کی جن سے آپ کو یہ انفیکشنز ہو سکتی ہیں, وہ آپ آلریڈی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اوور لیپ کرتی ہیں. تو آپ کو ہیپیٹائٹس سی اور HIV کا جرم ایک ساتھ ہو سکتا ہے. سو یہ بھی بات ضروری ہے. اور لیکن یہ کہ میں لوگوں کو کہوں گی کہ احتیاط سب سے پہلے, پھر ڈائگنوسس. ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہیں, وہ ڈاکٹرز آپ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈس ریسپیکٹفل چیز ہے. یہ آپ کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا میں ابھی بھی اتنا زیادہ اسٹگما ہے HIV کے بارے میں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ یہاں پر بھی ہے بہت سی جگہوں میں, اور جس کی وجہ سے لوگ ڈائگنوز نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک, آپ نے بہت اچھی بات کہی اس سارے یہ جو علاج کی گفتگو والے جواب میں, جو مجھے لگا کہ میں یہ ضرور دوبارہ کہوں. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب دوا مل گئی ہے, ہمیں پتہ چل گیا یہ دوا ہے, اب یہ لائف لانگ آپ نے دوا کھانی ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ چاہے مریض بلڈ پریشر کا ہو یا شوگر کا ہو, ایک دفعہ ڈاکٹر نے اس کو دوا لکھ دی, پھر وہ سالوں ڈاکٹر کو نہیں پوچھتا, نہ ڈاکٹر کے پاس جاتا. تو یہ ایک بہت اہم چیز آپ نے بتائی ہے. تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو دوبارہ کہہ کے ہائی لائٹ کر دوں کہ ڈاکٹر نے آپ کو دوا دے دی ہے, آپ نے دوا لے لی ہے, آپ دوا کھا رہے ہیں, لیکن جس وقت ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے, بعض اوقات ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ 2 مہینے کے بعد آ جائیں, اور جب آپ 2 مہینے کے بعد میرے پاس آ رہے ہوں تو یہ ٹیسٹ کرواتے ہوئے آ جائیں. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر ڈاکٹر بتانا بھول بھی گیا ہے تو آپ پوچھ لیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دوبارہ کب آنا ہے, اور آنے سے پہلے کیا میں نے کوئی ٹیسٹ کرا کے آنا ہے, یا بس مجھے ویسے ہی آپ کو آ کے دکھانا ہے. تو یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ صرف دوا لے کے کھانا نہیں ہے, علاج مکمل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں. اگر ڈاکٹر بتانا بھول گیا ہے تو ہم پوچھ لیں کہ جی میں کب آؤں آپ کو دکھانے کے لیے. بالکل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر سارا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی, آپ نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سارا سے کوئی اور سوال پوچھیں ان کی فیلڈ کے حوالے سے, انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے, تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر سارا سے آپ کو اس کا جواب لے کے دے دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں, کسی خاص ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سارا سے بات کریں, تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سارا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اللہ حافظ.